खुदावन में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज हम गौर करने जा रहे हैं कि मसीह पर ईमान लाकर अबद तक ज़िंदा रहना। ये कलाम जो है बहुत ही गहरा है, जो कि हमें पाया जाता है यूहन्ना 11:17-27। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो अभी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। ये कलाम उसने लाज़र की कब्र पर मार्था से किया, जो कि यूहन्ना 11:25 और 26वीं आयत के अंदर हमें मिलता है। अजीज़ों, मार्था जो थी बहुत दुखी थी, नाउम्मीद थी, और वो ये कह रही थी उससे, आए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाज़र ना मरता। उसने कहा, अगर तू ईमान रखेगी तो तेरा भाई लाज़र जी उठेगा। उसने कहा, हाँ खुदावंद, मैं जानती हूँ कि क़यामत में जी उठेगा। बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी और बहुत ज़्यादा दुखी, खुदावंद की ताकत को नहीं समझ रही थी। क़यामत के दिन जबकि सब मुर्दे जी उठेंगे, उस समय वो जी उठेगा। मसीह ने कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो अभी ज़िंदा रहेगा, और जो ज़िंदा है और मुझ पर ईमान रखता है अब्दुल्लाबाद कभी ना मरेगा। यकीनन ये कलाम जो है ज़बरदस्त कलाम है, जो कि आज दुनिया के अंदर एक मसला बना हुआ है। लोग ये नहीं जानते, पहली बात, कि मरने के बाद हमारा क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे। मसीह उसका जवाब देता है, मरने के बाद जैसे मेरी क़यामत हुई है, मैं जी उठा हूँ, तुम भी जी उठोगे। और दूसरा कि हम कहाँ जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें यही बताता है कि रूह बाप के पास चली जाती है जहाँ से वो आई है। जिसम मिट्टी है, मिट्टी खाक में मिल जाता है, और कलाम में यह भी है कि तू खाक से निकला है, खाक में मिल जाएगा। और रूह जो है खुदा ने फूंकी थी इंसान के अंदर, जब पुतला बनाया तो आदम के नथनों में जब उसने ज़िंदगी का सांस फूंका तो आदम जीती जान हुआ। और जब इंसान मरता है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, और रूह जो कि ज़िंदगी रखती है खुदा के पास वापस चली जाती है। तो कलाम हमें इस हकीकत की तरफ ये ध्यान दिला रहा है, और वो लाज़र की कब्र पर ये बात कह रहा है, और हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये खुदा कह रहा है, कोई इंसान नहीं कह रहा कि क्या नाम उस पर हम ना यकीन करें। रूह बाप के पास चली जाती। अजीज़ों, हम खुदा का बेहद शुक्र करते हैं कि बाइबल हर एक सवाल का जवाब देती है, जिसके लिए दुनिया जो है परेशान रहती है, लेकिन हमारी बाइबल हर एक चीज़ का जवाब है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यानी खुदा का कलाम, तो बाइबल हमें पढ़ती, यानी खुदा का कलाम हमें पढ़ता है, यानी खुदा हमें पढ़ता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और वही कलाम जिस्म लेकर इस दुनिया में आया, जो खुदावंद यीशु मसीह था। तो जब हम कलाम को पढ़ते हैं, यानी खुदा को पढ़ते हैं, तो खुदा को नहीं पढ़ते, बल्कि खुदा हमें भी पढ़ता है, कि वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। मसीह कह देता है
کہ میں تمہارے مانگنے سے پہلے بھی جانتا ہوں کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. ارے تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے جب مانگنے سے پہلے ہی خدا جانتا ہے. لیکن ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ خدا ہی سب کچھ دینے والا ہے. بے شک ماں باپ جو ہے بچوں کو ساری چیزیں دے دیتے ہیں بغیر مانگے، لیکن ماں باپ سے ریلیشن قائم کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، یا ان کو محسوس کرنا کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کی عزت کرنا، یہ اولاد کے اوپر شامل رہتا ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ خدا بے شک ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ دے بھی دیتا ہے، لیکن پھر بھی خدا سے مانگنا ضرور ہے. اور مانگنا جو ہے وہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم اس کے بچے ہیں، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے. اور اس نے کہا جب تم مانگو تو وہ دعا جو ہے وہ ذریعہ ہے. دعا کے ذریعے سے ہم خدا سے بات چیت کرتے ہیں اور وہ اس کا جواب دیتا ہے. عزیزو، کلام میں خدا یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر مجھ پہ بھروسہ جو انسان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ ہو جائے گا. مارتھا کہتی ہے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ اب تو 4 دن ہو گئے اسے مرے ہوئے، اب تو وہ سڑ رہی ہوگی لاش، اب تو ناممکن ہے کہ وہ جی اٹھے. کیونکہ یہودی لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو 3 دن تک اس کی روح جو ہے اس کے پاس گھومتی ہے اور پھر وہ خدا کے پاس واپس لوٹ جاتی ہے. اب تو 4 دن ہو گئے ہیں، اور وہ یہ جانتی تھی کہ اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی. لوگ جو ہیں مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، یا پریشان ہوں گے، دکھی ہوں گے، اور وہ نہ نکال پایا یا زندہ نہیں ہو پایا تو کیا ہوگا؟ کہتی ہے کہاں جاتا ہے تو؟ عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خدا ہر چیز کا علاج کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. اس نے جلا دیے، مردے جلائے، لازر جلا دیا، اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے عبدالآباد نہ مرے گا. کلام کی کتنی بڑی خوبی ہے یہ کہ جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے عبدالآباد کبھی نہ مرے گا. تو عزیزو، یہ بات ہم پہ ظاہر ہو جاتی ہے جب ریپچر ہوگا اور جب اٹھا لیے جائیں گے لوگ. تو پولس بھی یہی کہتا ہے کہ جو سو گئے ہیں وہ پہلے مردے جی اٹھیں گے، لیکن جو زندہ ہیں وہ سب مریں گے تو نہیں، بلکہ ہم سب بدل جائیں گے. اور یہ ایک پل میں نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا. یہ بدلنا جو ہے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، جو کہ مسیح کہتا ہے جو کوئی مجھ پہ ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. جو زندہ ہے عبدالآباد کبھی نہ مرے گا، یعنی وہ زندگی حاصل کر لے گا، ایٹرنل لائف. جو گناہوں کے اعتبار سے مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر شامل ہو جاتا ہے. موت زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. مسیحت میں موت ہے ہی نہیں، کیونکہ جب مر گیا تو زندہ ہو گیا، اور جو زندہ ہے وہ عبدالآباد کبھی نہ مرے گا. تو بتائیے موت کہاں ہے مسیحت میں؟ موت فتح کا لقمہ بن گئی. آئے موت تیرا ڈنک آ رہا، آئے موت تیرا فتح کہاں رہی؟ عزیزو، یہ کلام جو ہے مسیح یہاں پر دونوں زندگیوں کا کو بتا رہا ہے، جسمانی اور روحانی، جو کہ انسان دنیا کے اندر گناہ کر کے مرتا ہے اس کے اعتبار سے بھی، اور دنیاوی طور پہ جو آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا. یہ کلام ہمیں بتاتا ہے. عزیزو، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس دکھ بھرے حالات سے خدا نے مجھے ابھارا ہے. آپ سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری وائف رینا مارکس جب ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی، آپ نے تسلی دے کر، دعائیں کر کر کے ہمیں سنبھالا ہے.
یقیناً انسان ہر طرح سے کمزور ہوتا ہے. انسان جسم اور روح سے مل کر بنا ہے، اور مسیح بھی کہتا ہے باغ گثمنی میں، روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے. جاگو اور دعا مانگو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. جاگو اور دعا مانگو، دیکھو میری مرنے کی تھی، نوبت آ گئی ہے. شیطان جو تھا مسیح کو گھلا گھلا کے مار دینا چاہتا تھا. اس کے جسم کو کمزور جان کر اسے چاہ رہا تھا کہ یہ کفارہ دینے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، چل نہ دے. اگر اس نے کفارہ دے دیا، بلیدان ہو گیا، تو میری سیاست میرا ڈول جائے گا، اور لوگ جو ہے موت سے نہیں بلکہ زندگی کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو شیطان جو ہے اسے گھلا گھلا کے مار دینا چاہتا تھا تاکہ وہ صلیب اٹھا کر چلنا پڑے اور کفارہ نہ دے دے اور وہ کام پورا نہ کر دے. یہی زبردست بات ہے آئے خداوند کلام کے اندر عزیزو بتا رہا ہے ہمیں، جو کہ اس نے کر کے دکھایا. اور ہم شکر کرتے ہیں خدا کا کہ اس نے جسم لے کر ہماری زندگی کو، ہمارے جسمانی کمزوریوں کو دور کر دیا. دیکھیے انسان جو ہے روحانی طور پر، جیسے مسیح نے کہا روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے، روحانی طور پہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا عزیز مرا نہیں ہے بلکہ زندگی میں داخل ہو گیا ہے. ہم ایک دوسرے کو ملیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور خدا کے جلال میں شامل ہوں گے. لیکن جسم بھی ہماری زندگی کے اندر لگا ہوا ہے، اور جدائی جو ہے ہمیں برداشت نہیں ہوتی. وہ خود کہتا ہے شاگردوں کو تمہارا دل نہ گھبرائے. تو پتہ تھا کہ میں چلا جاؤں گا تو یہ شاگرد جو ہے ٹوٹ جائیں گے اور مجبور ہو جائیں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے. تمہارا دل نہ گھبرائے. مسیح بھی جانتا تھا کہ جدائی جو ہے برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جدائی جو ہے جسمانی طور پہ ہمیں کمزور کرتی ہے اور ہم برداشت نہیں کر پاتے. چاہے ہمارے بزرگ بہت پہلے بھی چلے گئے دنیا سے، آج بھی جب ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو آنسو بھر آ جاتے ہیں آنکھوں کے اندر اور دکھ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ میں خدا کا ادنا خادم یہ جانتا ہوں کہ ہمیں خدا کی باتوں پر بھروسہ رکھنا ہے، اور یہ جدائی چند روزہ ہے اور ہم ایک دوسرے سے ملیں گے اور خدا کے نام کو روشن کریں گے. مسز رینا مارکس نے ہمیشہ خدا کو آگے رکھا. دیکھیے یہ بہت ضروری ہے. جب ہم اپنے کو آگے رکھتے ہیں تو خدا پیچھے ہو جاتا ہے، اور جب ہم خدا کو آگے رکھتے ہیں تو ہم جو ہے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. وہ ہمارا گڈ شیپرڈ ہے، اچھا چرواہا ہے، اور ہم اس کی بھیڑیں ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دے گا، وہ ہمیں کسی پھاڑنے والے جانور سے مرنے نہیں دے گا بلکہ بچا لے گا، کیونکہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے. وہ اچھا چرواہا اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اپنی بھیڑوں کو، اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. عزیزو اس نے ہمیشہ، خدا کی بندی نے خدا کو ہمیشہ آگے رکھا. چاہے اسکول ہو، چاہے کوئی اور دوسرا فیلڈ ہو. اسکول کے اندر اس نے بہت زیادہ پریئر پر زور دیا، اور اس اسکول کے ذریعے سے اس نے خدا کا نام روشن کرا، کلام کو بانٹا، اور بہت سی زندگیاں خدا کے قدموں میں آئیں اور انہوں نے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کیا. خدا کی بندی نے وہاں پر ایک خوبصورت چیپل بنایا جو کہ ایک بہت پرانا اسکول تھا بچوں کا، جبکہ شروع ہوا تھا بٹلر میموریل گرلز سینئر سیکنڈری اسکول. اس سمے مشکل سے 5 اسٹوڈنٹس تھے اسکول کے اندر، اسے خوبصورت چیپل میں بدل دیا.
آج بچے جو ہیں وہاں پہ دعا کرتے ہوئے اپنی کلاسز میں جاتے ہیں اور ایگزام سے پہلے دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بائبل رکھی ہوئی ہے، ایک زبردست بڑی بائبل، اور لوگ وہاں پر جھک کر خدا کو سلام کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس خدا کی بندی نے وہیں اسکول کے اندر ایک زبردست اسٹیل کی کراس لگوائی جو کہ خدا کے کلام کو بیان کرتی ہے۔ پولس کہتا ہے، میں سوائے مسیح مصلوب کے جو صلیب پہ قربان ہوا، اس کی صلیب کے علاوہ کسی چیز کو نہیں لے کے آتا۔ اور یہ کراس ہی ہے جو کہ ہمارے لیے ایک زبردست آلٹر ہے، جہاں پر ہم آ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر کے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ عزیزو، یہ کلام بڑا زبردست ہے۔ اس نے چیپل بنوا کر، کراس بنوا کر چرچ کے ذریعے سے کنونشنز کے اندر میرے ساتھ ساتھ رہ کر، پریئر میٹنگز کے اندر، چاہے میں انڈیا کے اندر کنونشن میں ہوں، میٹنگ میں ہوں، وہ میرے ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، کہ کہیں بھی 5-6 لیکچر دینے ہیں، کہیں طبیعت نہ خراب ہو، میں دھیان رکھوں، ہر جگہ میرے ساتھ، USA کے اندر بھی، کینیڈا کے اندر بھی، جہاں جہاں میں اسٹیٹس کے اندر کہاں بولا ہوں، وہاں کندھے سے کندھا ملا کر میرے ساتھ رہے۔ ہر پریئر میٹنگ میں ہر ایک کے لیے دعا کرنا، ہر ایک سے کاؤنسلنگ کرنا، ان کی پریشانیوں کو جانچنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ اس کی زندگی کا حصہ رہا عزیزو۔ اور وہ ہمیشہ صبح 4 بجے اٹھ کر خدا سے دعا کرتی تھی، رات میں بھی، لیکن صبح 4 بجے اٹھ کر ہر ایک کے لیے دعا کرنا اس کی زندگی کا مقصد تھا یا اس کا پہلا کام تھا، کیونکہ دعا سے ہم خدا کی طاقت کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، اور خدا ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم شیطان کے سر کو کچل سکیں اور بڑی بڑی دکھ تکلیف اور بیماریوں سے نجات دلا سکیں، دوسروں کو، اپنے لیے بھی پا سکیں۔ اور یہ خدا نے ان کے ذریعے سے کرا، ایک پریئرفل لائف جو کہ ان نے اپنی زندگی کے اندر صبح اٹھ کر اس کام کو انجام دینا تھا، یہ زندگی کا حصہ تھا، جو کہ ہم دونوں کی زندگی کا حصہ ہوا۔ اور ہم نے بھی اسی طرح سے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے یہ خدمت کو انجام دیا، اور کلام ہمیں یہی کہتا ہے عزیزو۔ ہم دونوں نے اس چیز کو آگے رکھا کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور موت نفع۔ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں، مسیح کو ظاہر کریں، اس کا کلام کو پھیلائیں، اس کی خدمت کریں، دوسروں کے بوجھ کو اٹھائیں، اور دوسرا یہ کہ اگر مر جائیں تو موت نفع، کہ خدا اپنے آرام میں شامل کر لے اور ایٹرنیٹی اور عبدالآباد تک اس کے ساتھ زندہ رہیں۔ یہ ہماری زندگی کا دونوں کا مقصد رہا۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے، ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی، چاہے کسی کی بھی زندگی ہو، ہر ایک انسان کی زندگی سے خدا نے ایک پلان، ایک پروگرام اور ایک کام کرنے کے لیے ہر ایک زندگی کو رکھا ہے، اور اب ہماری زندگی سے وہ اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اس کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے۔ جیسے پطرس جو تھا، جیل خانے کے اندر بند تھا، پطرس کو پھانسی ہو جاتی یا اسے مار دیا جاتا، لیکن فرشتے کے ذریعے سے اسے بچا لیتا ہے، اور فرشتہ جو ہے اسے بچا کر وہاں سے نکال لے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پطرس نے بہت خدمت کری، اور جب خدمت کافی کر لی اور بہت سے لوگوں کو مسیحت کے نزدیک لے آیا، پطرس کے سائے سے لوگ ٹھیک ہونے لگے۔ اعمال کی کتاب کے اندر، بک آف ایکٹس کے اندر دیکھتے ہیں، لوگ پٹکے چھوا کر رومال بیماروں پہ رکھتے تھے اور وہ چنگے ہو جاتے تھے۔ جب پطرس سے یہ کام پورا لے لیا تو اسے مصلوب ہونے کے لیے بھی روکا نہیں،
جب ہماری زندگی سے کام پورا ہو جاتا ہے خدمت کا تو خدا اپنے آرام میں داخل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے خدا کی وہ نیک بندی جب اس نے خدمت کو پورا کر لیا اور خدا نے جانچ لیا کہ اب کام پورا ہو چکا ہے اور میری بندی دکھ نہ پائے، اس نے اپنے آرام میں داخل کر لیا۔ خدا ہم سب کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، اور یہی ضروری ہے کہ ہم اس کے مقصد کو جانیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، یہ بہت ضروری ہے۔ عزیزو، کلام مقدس ہمیں یہی دیتا ہے دھیان کہ خدمت لے کر وہ ہماری زندگی سے اپنے نام کو روشن کرتا ہے، اور ہر ایک کرسچن کی یہی حقیقت ہے۔ یہ ادنا خادم آج کلام بانٹ رہا ہے لوگوں کے اندر۔ جب موقع ملتا ہے میں لوگوں کے لیے پہلے ہو کر ان سے حال چال پوچھ کر ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں صلاح مشورہ دینا یا سمجھانا، وہ خدمت بھی انجام دی جاتی ہے، اور خدا کی روح جنبش ہوتی ہے اور لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے۔ ہم سب کو عزیزو ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ پولس کہتا ہے میرے لیے دعا کیا کرو، مسیح بھی کہتا ہے جاگو اور دعا مانگو۔ یہ دعا کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، اور اس سے طاقت ملتی ہے تاکہ آزمائش میں بھی نہ پڑے، اور خدا کی طاقت حاصل کرنے کے بعد شیطان کو مغلوب کر سکے۔ مسیح کے اس کلام کے مطابق جو اس نے مارتھا سے کہا، جیسا میں نے شروع میں بھی کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے عبدالآباد کبھی نہ مرے گا۔ کرسچینٹی میں موت ہے ہی نہیں، کرسچینٹی زندگی کا پیغام ہے۔ کرسچینٹی غم کا نہیں بلکہ محبت کا، خوشی کا اور جلالی کلام ہے، جس پہ کبھی جنبش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کلام بہت زبردست ہے۔ جب ہم مسیح کو حاصل کر لیتے ہیں، جیسے پولس کہتا ہے ساؤل مرا پولس زندہ ہو گیا، پولس مرا مسیح زندہ ہو گیا، میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح۔ جب مسیح ہمارے اندر زندہ ہو جاتا ہے تو خدا زندہ ہو جاتا ہے، اور خدا کبھی مرتا نہیں۔ خدا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور وہ مرتا نہیں۔ عزیزو، کاش خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس پرچار کو چاروں طرف پھیلائیں، جو کہ بہت زبردست ہے۔ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے عبدالآباد کبھی نہ مرے گا۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے، جو تو نے ہم پہ ظاہر کیا ہے کہ تو وہ خدا ہے جو کہ موت کو مغلوب کرتا ہے، تو وہ خدا ہے کہ موت کو زندگی بنا دیتا ہے، تو وہ خدا ہے جو نیستی سے ہستی پیدا کرتا ہے۔ کاش کہ ہم اس پہ عمل کریں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ تیرے ہی مبارک زندہ اور جلالی نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔